अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अज़ीज़ भाई और प्यारी बहनें, वाक़या करबला तारीख़ का दर्दनाक वाक़या है। ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी, इक़्तिदार की जंग थी। दो शख्सियत की लड़ाई नहीं थी, दो नज़रियात का टकराव था। ये हक़ और बातिल का मार्का था। यज़ीद ज़ुल्म का इस्तियारत है, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अमन की अलामत है। यज़ीद जब्र का पुतला है, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सब्र के पैकर है। यज़ीद ज़ुल्म जब्र ज़ोर ज़्यादती की अलामत बन के उभरा और हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हक़ और सदाक़त के निशान बन कर के उभरे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मौत के बाद उनके बेटे यज़ीद को खिलाफत मिल जाती है। यज़ीद एक बदमाश और बदबख्त शैतान था, वो शराबी था, ज़ानी था। यज़ीद को जब खिलाफत मिली तो यज़ीद समझ गया कि मेरी खिलाफत को हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यज़ीद मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को ख़त लिखा कि हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहो कि मेरी बैत करे, और अगर वो बात ना माने तो उन पर जुल्म व सितम किया जाएगा। मेरे अज़ीज़ भाई, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने यज़ीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यज़ीद मुसलमानों के इमामत और खिलाफत के लायक नहीं था। क्योंकि हम जानते हैं यज़ीद फासिक था, ज़ानी था, शराबी था और जालिम था। मेरे अज़ीज़ भाई, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसके बाद मदीना से मक्का तशरीफ़ ले आए। वहाँ उन्हें कूफा के लोगों का लेटर आने लगा। उस लेटर में लिखा था, ऐ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप कूफा तशरीफ़ ले आए। यहाँ पर यज़ीद का जुल्म व सितम काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हम आपसे ही बैत करेंगे, यज़ीद की बैत हमें मंजूर नहीं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह कहकर कूफा भेजा कि जाओ जाकर वहाँ के हालात मालूम करो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। मेरे अजीज़ भाई, जब मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। उनके हाथों पे 18,000 लोगों ने बैत कर लिया। फिर हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम एक ख़त रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा था, यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं और 18,000 लोग ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ। लेकिन जब यज़ीद ने उन लोगों को धमकाया और लालच दी तो वो लोग अपनी बातों से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। मेरे अज़ीज़ भाई, दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ ख़त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुँच चुका था, जिस ख़त में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आए। लिहाजा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फ़ौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। इमाम हुसैन इब्न अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत और कूफा की बेवफाई का खबर उस वक्त मिला जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। मेरे अज़ीज़ भाई, जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए, आपको यज़ीद की फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर
آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نہ جاؤں تو واپس جانے دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزید کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ میرے عزیز بھائی، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل دیا۔ چلتے چلتے جب آپ چھٹیل میدان میں پہنچے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں پہنچے۔ ادھر یزید کی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے تو یزید کی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی فوج کربلا پہنچی، جس کا سپہ سالار ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان کی دونوں بات نہیں مانی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سے انکار کر دیا۔ دن گزرتے رہے اور 3 محرم کا دن آ گیا جب ظالم امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 82 لوگ بھی، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 82 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہیں یزید نے ان کے مقابلے کے لیے اپنے سامنے 22,000 کی فوج بھیج دی، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ میرے عزیز بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور ان لوگوں میں کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کر سکے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ کربلا میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے والے لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ موجود تمام نوجوان لوگ تو پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عباس جاؤ یزید فوج کے پاس، ان سے کہو ہمیں 1 رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ حضرت عباس نے یزیدی فوج سے 1 رات کی مہلت کے لیے کہا تو ان لوگوں نے آپ کی بات مان لی۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر جمع کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہے وہ لوٹ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خیمے میں جل رہی تمام دیا کو بجھا دیا اور اندھیرا کروا دیا تھا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیا کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر کار 10 محرم کا دن آ گیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ میرے عزیز بھائی اور پیارے بہنیں، جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو گیا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے تھے تو کبھی قاسم شہید ہوتے تھے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تھے تو کبھی اون محمد شہید ہوتے تھے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اور تمام لوگ یزید فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مسکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے پانی کا ایک مسکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عباس شہید ہو گئے۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو ان کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کا ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں جتنے بھی ہوں لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، جب حسینیات اور یزیدیات کے بیچ بڑی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اس بیچ میں نماز عصر کا وقت آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا، یزیدی فوج کو
کہ وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے. یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے، شمیرجل جانسن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا. میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا. آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا. میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، آج ہم یہی یزیدیوں والا کام کرتے ہیں. محرم کا جلوس نکال کر ہمیں شرم بھی نہیں آتی کہ ایک طرف ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور دوسری طرف یزیدیوں والا کام کرتے ہیں. میرے عزیز بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا کرے اور جو وہ قربانی دیے اس کے پیغام پہ چلنے والا بنائے. میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، کنڈیشن کچھ بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، ہم نماز نہیں چھوڑے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. آمین. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور چینل کا بھی. اللہ حافظ.